बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तकबीर टीवी से प्रोग्राम दिल दरिया समंदर लेकर आपका मेज़बान मुनीर आसम कादरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर हम सुल्तानुल आरफीन, बुरहानुल वासिलीन, कुदवतुस सालिकीन, फ़नाफ़ी ज़ात याहू हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के शोरा आफ़ाक आरफाना कलाम अलिफ़ चंबे दी बूटी, उसमें से एक बैत का इंतखाब करते हैं और उस पर गुफ्तगू होती है। और नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू की फ़िक्र आफाकी फ़िक्र है, और ये फ़िक्र बंदे का रिश्ता रब से मज़बूत करने की फ़िक्र है। ये बंदे को पाक दामनी के उस माहौल में ले जाने की फ़िक्र है कि जो इंसान का निशान मंज़िल है, जिसके लिए इंसान इस दुनिया में आया, और बिलखसूस एक बंदा मोमिन का क्या उसका तुर्रा इम्तियाज़ होना चाहिए, क्या उसकी मंज़िल होनी चाहिए। और आम फ़हम पंजाबी ज़ुबान के अंदर सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू ने अपने इस आरफाना कलाम के अंदर वो मुतलाशियान हक़ जो अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, जो नेकी के रस्ते पे चलना चाहते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वो अनमोल मोती हासिल करना चाहते हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी का हासिल है, तो उसकी उस बंदा खुदा की रहनुमाई की गई है इस कलाम के अंदर। और जो जो हम इस कलाम की गहराई में जाते हैं, हम पर इसरार और रमूज़ के दरवाज़े खुलते चले जाते हैं और कई कई चीज़ें हमारे सामने आश्कार होती हैं। पहले हम इस कलाम को आम पढ़ते थे और गुज़र जाते थे, लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो यकीनन हम ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख देती हैं, और इंसान की ज़िंदगी के अंदर अगर वो किसी गलत रास्ते पर है तो उसकी रहनुमाई करते हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे मुस्तकिल मेज़बान हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह, आज भी हमारे साथ मौजूद है। गहरी नज़र है सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू की कुतब पर, आपकी कुतब पर जो काम हो रहा है बरतानिया के अंदर, दुनिया भर में, उसमें आपका एक बड़ा किरदार है। और यहाँ हज़रत सुल्तान बाहू रिसर्च इंस्टीट्यूट बरतानिया के अंदर जो है उसके आप सरबराह भी हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से शाह साहब को वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप अपनी मसरूफ़ियात में से एक दफ़ा फिर वक्त निकाल कर हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज सुल्तानुल आरफीन के खूबसूरत कलाम में से जिस बैत का हमने इंतखाब किया वो अभी आप टीवी की स्क्रीन पे देखेंगे। ये आप देखिए, मैं पढ़ भी देता हूँ। जे तू चाहवें वहदत रब दी, मल मुर्शिद दियाँ तलियाँ हू। जे तू चाहवें वहदत रब दी, मल मुर्शिद दियाँ तलियाँ हू। मुर्शिद लुत्फ़ों करे नज़ारा, गुल थीवन सब कलियाँ हू। इन्हां कलियां विचों एक लाला होसी, गुल नाज़क कुल फलियां हू। दो ही जहानी मुठे बाहू जिना संग कीता दो डलियां। एक दफ़ा फिर ये आप स्क्रीन पर भी देखिए। जे तू चाहवें वहदत रब दी, ता मल मुर्शिद दियां तलियां हू। मुर्शिद लुत्फ़ों करे नज़ारा, गुल थीवन सब कलियां हू। इन्हां कलियां विचों एक लाला होसी, गुल नाज़क कुल फलियां हू। दो ही जहानी मुठे बाहू जिना संग कीता दो डलियां हूँ। शाह साहब की तरह चलते हैं। नाजरीन, शाह साहब पहले मिसरे के अंदर जब हम ये पढ़ते हैं, जे तू चाहवें वहदत रब दी, मल मुर्शिद दियाँ तलियाँ हो, इस कलाम के अंदर हज़रत सुल्तान बाहू मुर्शिद की ज़ात के साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ उसकी इंतहा कर रहे हैं। इसकी क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब हाजी मुनीर आसम कादरी साहिब। हज़ूर सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में, आपकी फ़िक्र में, आपकी सोच में और आपका जो मिशन है उसमें मुर्शिद को इंतहाई आला दर्जे की अहमियत हासिल है। सुभान। आप फरमाते हैं कि मुर्शिद की रहनुमाई के बग़ैर कोई भी तालिब मुरीद मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। सुभान। उसका एक हवाला में ज़्यादा आज जो किताब है वो ऐनुल फ़क्र है, उसमें आपने इस मौजू पर बहुत ज़्यादा बयान किया है। यहाँ ये किताब है असरारुल क़ादरी। इसमें फ़रमाते हैं कि पस बग़ैर अज़ तवज्जो मुर्शिद कामिल
اگر طالب تمام عمر بر ریاضت مثل موئے باریک و از بسیار عبادت مثل پشت کوزہ گردد از رنج و محنت ہیچ سود نہ دارد و از ریاضت ہزاراں ہزار بہتر است توجہ مرشد کامل یک بار۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرشد کامل کی توجہ کے بغیر واہ، تمام عمر ریاضت کرتا رہے اور سوکھ کر بال کی طرح باریک ہو جائے سبحان اللہ، اور کثرت عبادت سے اس کی پیٹھ کبڑی ہو جائے سبحان تو اس تمام رنج اور محنت سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہزاروں ریاضتیں کرتا رہے لیکن مرشد کامل کی ایک توجہ سے وہ منزل نصیب ہو جائے۔ سبحان سبحان۔ تو مرشد کو سلطان صاحب نے انتہائی مرکزی کردار دیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بغیر رہبر کے، رہنما کے، گائیڈ کے منزل نصیب نہیں ہوتی ہے۔ سبحان تو سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیت میں بھی جو بیان کیا ہے، جے تو چاہیں وحدت رب دی سبحان مل مرشد نیت تلیاں ہوں، تو مرشد کی خدمت کا آپ نے تذکرہ کیا، لیکن اس سے پہلے جے تو چاہیں، اب یہ جو چاہیں ہیں اس میں طالب کا تذکرہ ہے واہ، کہ اگر تو چاہتا ہی نہیں ہے تو پھر تجھے کوئی منزل پر کیسے پہنچا سکتا ہے؟ تو پہلے طلب صادق ہونی چاہیے۔ طلب صادق، اور تیری منزل جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، ذات معرفت باری الہی تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی دنیا کی خواہش ہے تو پھر کچھ نہیں ہاں، ملے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اب جو طالب ہے، تو سلطان صاحب نے عین الفقر میں بھی، اور یہ جو کتاب ہے محق الفقر میں بھی، اور کلید التوحید میں 2 چیپٹر جو ہے وہ طالب اور مرشد کے باندھے ہیں سبحان اللہ، کہ طالب کے حروف کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ یہ تو چاہیں، اب چاہتا کون ہے؟ جو طالب ہو، جو طلب کرتا ہو۔ بے شک، تو وہ جو طالب ہے اس کے اندر کیا خصوصیات اور کیا علامات ہونی چاہیے؟ سبحان اللہ، وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ سبحان تو آج بھی اللہ کی وحدت کا دریا تو موجے مار رہا ہے۔ اللہ، تو سبحان اللہ، پیاسے کا کام یہ ہے کہ وہ کنویں کے پاس جائے، وہاں پر جا کر کوشش کرے پینے کی۔ سبحان لیکن اگر کوئی جاتا ہی نہیں ہے واہ، تو اس کی رحمت تو وہ ہے کہ اگر سچے دل سے پکارے تو کنواں بھی چل کر پیاسے کے پاس آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو جے تو چاہیں وحدت رب دی، ایک تو یہ کہ وحدت پہ غور کیجئے، اور آخری مصرے میں یعنی یہ عقدہ بھی اور یہ بھی پڑھنے سے اور مطالعہ سے حضور سلطان صاحب کی خصوصی نظر عنایت سے جو بات آپ پہلے مصرے میں کریں گے وہی اسی کا نتیجہ آپ آخری رشتے میں مصرے میں کریں گے۔ اب اس پہ یاد رہے، جے تو چاہیں وحدت رب، وحدت کیا ہے؟ توحید۔ توحید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، سبحان تمہارا معبود ایک ہے، واحد ہے، اکیلا ہے۔ وہ دل میں اللہ پاک نے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، دل ایک ہی رکھا ہے، تو محبت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں جی اگر تم اطمینان قلب چاہتے ہو، یکسوئی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، ایک اللہ کا ہونا چاہتے ہو، اسی کی طرف مائل ہونا چاہتے ہو، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک رسائی کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ تو شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان تو اس کے لیے جو وسیلہ ہے، قرآن مجید میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سبحان اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اس کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ سبحان اللہ، تو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ وسیلہ کے حوالے سے بھی یہ میں آپ کو حاجی صاحب حوالہ دوں گا، یعنی وسیلہ کے حوالہ سے آپ نے کیا نفیس بات کی ہے، اور میں نفیس اس لیے بات کروں گا، یہ علمی بات بھی ہے اور عشق کی بات بھی ہے۔ اب یہ جو ہے محق الفقر اور وسیلہ پہ آپ سنیے گا، فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ جو آپ نے سوال بھی کیا کہ مرشد کی اہمیت کیا ہے، تو یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ حاصل کرو۔ سبحان اب ذرا میں اس کا فارسی متن بھی پڑھوں گا۔ اکثر مردم می گوین کہ وسیلہ قرآن و فقہ و کتاب مسائل بگی، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وسیلہ ہے نا یہ قرآن مجید ہے سبحان اور علم الہی ہے، برحق گوین صحیح کہتے ہیں،
قرآن و کلام اللہ غیر مخلوق است، کہ قرآن اور اللہ کا کلام جو ہے وہ مخلوق نہیں، غیر مخلوق ہے۔ و مرشد ہادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق، واہ، قرآن مخلوق نہیں ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے۔ بے شک، دست بیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از یک دیگر مراتب ہدایت عبد العباد، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، مرشد کی بارگاہ میں ہاتھ دینا وہ دراصل مرشدان کامل کے ذریعے ہوتی چلی آ رہی، یعنی سرکار کو وسیلہ قرار دیا، سبحان مرشد کو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو وسیلہ ہے یہ بھی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کی بارگاہ کا تم نے وسیلہ حاصل کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو طالب ہے اس کی میں یہ تو چاہے وحدت رابطی، چاہے سے مراد کون آ گیا؟ طالب آ گیا۔ تو ہم ذرا طالب کا تذکرہ کر لیں اور اس کے بعد وحدت، وہ بھی میں نے عرض کیا، اور اسی وحدت کا بیان آخری مصرے میں آئے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب ہم پروگرام اختتام کی طرف لے کر جائیں گے تو پھر آپ کو وہی جو سوال کیا تھا اس کا جواب جو ہے وہ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر دیں گے آپ کو۔ تو طالب کے حاجی صاحب کے بلا 4 حروف ہیں، اس کو سمجھ لیجئے تو بحث آسان ہو جائے گی۔ بدا کے طالب 4 حروف است، جان لیں کہ طالب کے 4 حرف ہیں، تا، الف، لام، با۔ از حرف تا، حرف طاعت بسیار کنند، واہ، طالب اگر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ طاعت زیادہ کرے، سبحان، یہ نہیں ہے کہ نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ ذکر اذکار کرے، نہ کوئی تہجد پڑھے، نہ کوئی نفل پڑھے۔ اگر طالب ہے تو اس کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے۔ اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ جب نفس کی، دنیا کی اور شیطان کی دوستی ہو جاتی ہے، یہ سلطان صاحب فرماتے ہیں عین الفقر میں، جب تینوں کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کے وجود میں شیطان، نفس اور دنیا تینوں اکٹھے ہو چکے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب جو حضرات کہتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے ہاں عبادت نہیں ہے یا ذکر اور فکر ہے، سلطان صاحب فرماتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ جب یہ تینوں کا گٹھ جوڑ ہو جائے گا تو اس بندے کو یہ شیطان، نفس اور دنیا سجدہ نہیں کرنے دیں گے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا سمجھ لے کہ وہ نفس کا غلام ہے، وہ شیطان کا غلام ہے، وہ دنیا کا غلام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ طاعت بسیار کنند، طالب تما از جاں بردارد، کہ جو طالب ہے وہ جاں کا بھی تما نہیں کرتا، دولت تو دور، دولت کی خاطر، جان کی خاطر بندہ دولت قربان کرتا ہے۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں جو طالب ہوگا وہ دولت تو دور کی بات ہے، وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، جان کا بھی تما نہیں کرتا۔ آگے جی یہ تو ابھی طا کی بحث چل رہی، آگے حرف ہے الف، ارادہ صادق، سبحان اللہ، اگر طالب ہے تو اس میں کھوٹ نہ ہو، منافقت نہ ہو، اس کا جو ارادہ ہے وہ سچا ہو، صادق ہو، صادق، صدق، صفا، با وفا۔ واہ، از حرف لام، لائق لقائے رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی لقاء کا معراج جو بندہ مومن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو تو وہ چاہے، لا یحتاج ہو، با نفس انصاف دہد، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا ہو۔ آخری حرف طالب کا محترم با ہے، اور فرماتے ہیں جو طالب ہوگا وہ با ادب ہوگا، سبحان اللہ، با ادب دائم باشد۔ اگر مرشد کا با ادب نہیں ہے، واہ، ہمیشہ کے لیے مرشد کا با ادب ہو، جس کو اس نے مرشد سمجھا ہے اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مرشد قابل ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب وہ مرشد ہے تو پھر اس کا ادب، با ادب، ہر لمحے اس کا ادب اسے کرنا چاہیے۔ اور مرشد کا تذکرہ سلطان صاحب نے، اب یہ ایک اور ٹائم کا بھی ہم دھیان رکھتے ہوئے، یہ عین الفقر کتاب ہے ناظرین کرام، عین الفقر میں سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کے حوالے سے بہت زیادہ بحث کی ہے، اور یہ ذکر مرشد و طالب سبیل اللہ و فقر فنا فی اللہ بقا باللہ، اس پر آپ نے مرشد کے اوپر بہت بحث کی ہے۔ تو اب میں آپ کے اسی سوال کی طرف آتا ہوں کہ مرشد کامل کرا می گوید، مرشد کسے کہتے ہیں، و مرشد چے خاصیت و وصف دارد، اور مرشد میں کیا خواص اور کیا اوصاف ہیں۔
مرشد با کدام سلک سلوک در توحید غرق کنند و چے طور با حضور مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرف گرداند۔ فرماتے ہیں مرشد وہ ہے جو اللہ کی توحید میں، وحدت کے دریان میں طالب کو غرق کر دے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مرشد سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ مرشد فقیر فنا فی اللہ بقا باللہ، صاحب تصرف یحیی و یمیت لا یحتاج، کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے اور نفس کو مار بھی دیتا ہے اور لا یحتاج بھی ہوتا ہے۔ بمثل سنگ پارس ہم چو آہن کے با پارس آشنا شدہ فی الاحوال بصورت تلاش شد۔ فرماتے ہیں کہ وہ سنگ پارس کی طرح ہے جو لوہے کو لگتا ہے تو سونا بن جاتا ہے۔ مرشد بھی طالب کے اوپر جب توجہ ڈالتا ہے، نگاہ ڈالتا ہے، تو وہ بھی اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جو دوسرے مصرے آئیں گے اس کا بھی اس میں جواب آ جائے گا، تاکہ ہم اس کو ہم چوں محق نظرش ہم چوں آفتاب خوے بد مبدل کنن، اور یہ کسوٹی ہے۔ کسوٹی جیسے پرکھ لیتی ہے کہ سونا کیا ہے اور چاندی کیا ہے، اس میں فرماتے رنگریز ہے، میں مختصر کر دیتا ہوں آگے، رنگریز ہے، جیسے رنگ چڑھاتا ہے تو مرشد کو رنگریز ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ مرشد جو ہے وہ سونے کی کان ہونی چاہیے، مرشد دریا ہونا چاہیے، مرشد غسال ہوتا ہے، مرشد مردہ شو غسال رگ ہے، مرشد کی بارگاہ میں جو طالب ہے وہ مردہ ہونا چاہیے، اور مرشد جو ہے وہ اس کو کمہار کی طرح جیسے برتن بناتا ہے، مرشد مٹی سے برتن بناتا ہے۔ آگے پھر فرماتے ہیں مرشد کا کام کیا ہے؟ بشنو وجود آدمی مثل شیر است، یاد رکھ کہ آدمی کا وجود دودھ کی طرح ہے۔ دودھ میں کیا ہے؟ دوغ در شیر و جغرات، دوغ کہتے ہیں لسی کو، جغرات کہتے ہیں دہی کو۔ دودھ میں لسی بھی ہے، دہی بھی ہے، اور مسکہ مکھن بھی ہے۔ وہ عورت کیا کرتی ہے کہ رات کو اس میں کھٹا لگاتی ہے اور صبح جو اس کو ریڑکے میں ڈال کر جو ہے اس سے مکھن نکالتی ہے۔ سلطان صاحب فرماتے پس مرشد از زن کمتر نہ باشد، مرشد عورت سے کمتر نہیں۔ عورت تو یہ کرتی ہے کہ گھر والوں کو دودھ سے مکھن نکال کے دیتی ہے، تو فرماتے مرشد وہ ہونا چاہیے جو انسان کے وجود سے اللہ کی معرفت کو اجاگر کر دے، اپنے مولا کی طرف لے کر جائے۔ تو یہ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرشد کی اہمیت انتہائی اہم بیان فرماتے ہیں۔ اور میں فارس ان کا جو کلام ہے پنجابی زبان میں، اس کے بھی ایک دو مصرے آپ کو سنا کے پھر آپ کے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کرندہ وچ سجی سبون نہ گھتے ہو۔ پھر دوسرے مقام پر فرماتے ہیں مرشد وانگ سنارے ہوئے جڑا گھت کٹھاڑی گاڑے ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ بعد جو مرشد کچھ نہ حاصل توڑے راتیں جاگ پڑھیوے ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ سب بے مراداں حاصل ہویاں باہو جدہ مرشد نظر مہر دی تکی ہو۔ مرشد جب اٹھاتا ہے، نگاہ ڈالتا ہے، تو پھر اس کے اندر جو وہ ساری منزلیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں کہ جدہ مرشد پھڑیا باہو چھٹے کل عذابے ہو۔ تو مرشد جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور سلطان کی کتب کے اندر آپ نے مرشد کی فضیلت، اہمیت، اور فرماتے ہیں کہ مرشد کی آگے مردے کی طرح ہو جا، جس طرح غسل دینے والا غسال مردے کو جس طرف لٹاتا ہے وہ آگے سے کوئی ہیل و حجت نہیں کرتا، تو اے طالب تو بھی مرشد کی تلیاں بھی مل، ان کی خدمت بھی کر۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا پہلے مصرے کے اندر کتنے اسرار و رموز ہے۔ جے تو چاہیں وحدت رب دی مل مرشد دیاں تلیاں ہوں، یعنی پہلے ہی یہ شرط لگا دی کہ اگر تو مرشد کا تابعدار خادم ہونا چاہتا ہے تو تیری منزل وحدت الہی ہونی چاہیے، معرفت الہی ہونی چاہیے۔ طالب کیا کون ہے، طالب کی پہچان آپ نے سنی، اور پھر وحدت کیا ہے وہ بھی آپ نے سنا، اور پھر مرشد کا کیا مقام ہے جو اللہ کی معرفت کے نور میں رنگ دیتا ہے اپنے طالب کو۔ شاہ صاحب دوسرا مصرع سلطان اور اس میں ایک اور جو مل مرشدی تلیاں، قبلہ حاجی صاحب ابھی معراج کے ایام بھی گزرے، تو جبرائیل امی آتے ہیں تو رب العالمین بھیجتے ہیں، اور پھر 600 پروں کا مالک جبرائیل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر طالب دیکھیے اور مرشد دیکھیے، کائنات کا سب سے بڑے مرشد ہیں، اور جبرائیل امی حضور کے خادم بن کر آئے ہیں اور بلاوا لے کر آئے ہیں، اور پھر اپنے لب جو ہیں
حضور کی تلیوں پر لگاتے ہیں۔ سبحان اب یہاں پر دیکھیے جب جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں اقدس کو چومتے ہوں گے تو پہلے پاؤں پکڑیں گے تو چومیں گے، واہ تو مل مرشد یا تلیاں ہوں تو یہ نظارہ ہمیں وہاں پر بھی نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین دوسرا مصرع اس خوبصورت کلام کا آپ دیکھ بھی رہے ہیں ٹی وی کی سکرین پر، مرشد لطفوں کرے نظارہ گل تھی ون سب کلیاں ہوں۔ شاہ صاحب لطف و نظارہ کیا ہوتا ہے اور اس سے کلیاں کیسے پھول بنتی ہے، ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ مرشد جو ہے وہ اس میں ذات الہی کا تصور مرید کو دیتا ہے۔ سلطان صاحب کے ہاں جو ریاضت ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ مرشد میں اتنی طاقت ہونی چاہیے، اتنی قوت ہونی چاہیے، جس طرح آفتاب ہے وہ اپنی شعاؤں کے ذریعہ سے تازگی عطا کرتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، روشنی عطا کرتا ہے۔ تو یہ عین الفقر میں سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کو جو ہے وہ یعنی ابھی جو آپ نے سوال کیا کہ کس طرح مرشد کرتا ہے، تو سلطان صاحب مرشد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ مرشد جو ہے وہ آفتاب کی طرح ہوتا ہے، اور جیسے آفتاب مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس کی شعائیں کیا کرتی ہیں، کوئی گندگی ہے، غلاظت ہے تو اس کو بھی صاف کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، بدبو ختم ہو جاتی ہے جب سورج کی تپش پڑتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مرشد کی صحبت اور مرشد کی بارگاہ میں خالص طالب جب مرشد کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو مرشد کیا کرتا ہے، اس کے اندر سے وہ تمام برائیاں، اب یہاں کے قصاب بھی قرار دیا ہے، قصاب کیا کرتا ہے، اس کے سامنے بکرا ذبح کیا جاتا ہے، چھیچڑے علیحدہ کرتا ہے، ہڈیاں علیحدہ کرتا ہے، اچھا گوشت علیحدہ کرتا ہے۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ مرشد بھی ایسا ہونا چاہیے جو انسان کے وجود کے اندر سے حسد، بغض، کینہ، یہ جو گناہ کبیرہ ہیں مرشد کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ اس کو صاف کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نون مسلم آتے ہیں، حضور اپنا دست اقدس ان کے سینے پر ڈالتے ہیں تو سب برائیاں اور تزکیہ ہو جاتا ہے اور بالکل ان کا دل ایمان سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرشد کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر ایک اور حوالہ دے کے میں اس طرف آتا ہوں۔ یہ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب خود سلطان صاحب نے دیا کہ مرشد کیسے کرتا ہے، تو بجائے یہ کہ میں بولوں تو سلطان صاحب اپنی جو شرح ہے وہ خود یہ صفحہ 394 ہے اور اس میں فرماتے ہیں، یہ پوری بحث ہے، یہ پڑھنے والے کے ولاجی صاحب فرماتے ہیں یہاں پر کہ جو بندہ ہے اس کے اندر نفسانیت ہے، گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب مرشد کی بارگاہ میں جاتا ہے تو مرشد اسے تجرید اور تفرید، تجرید کیا ہے کہ سالک ہر ایک مقام سے نکل کر تنہا ہو جائے اور نفس اور شیطان سے خلاصی پا جائے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور رہے اور نفس مطمئنہ بن کر حضور حق میں ہمیشہ بادب رہے۔ پھر تفرید، تفرید کہتے ہیں کہ سالک اکیلا ہو جائے، بظاہر رات دن عوام میں گھل مل کر رہے لیکن باطن میں وہ صرف اللہ کا ہو کر رہے۔ تو یہ فرماتے ہیں جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو سلطان صاحب آگے فرماتے ہیں، یہ سنیے میں اب آپ کے الفاظ پڑھتا ہوں، جب یہ منزل آ جاتی ایرا جوہر جمعیت گوین، اس کو جمعیت کہتے ہیں، جمعیت جوہر جمعیت را دو نشان است اور اس کے دو نشان ہیں۔ فرماتے کیا ہے کہ ظاہر در شریعت ہوشیار است، ظاہر میں وہ شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے، جمعیت جس کو نصیب ہوتی اس کی نماز نہیں چھوٹتی، اس کے نفل نہیں چھوٹتے، اس کی تہجد نہیں چھوٹتی، وہ کبھی سستی نہیں کرتا، اور از مشاہدہ ربوبیت رویت تجلی انوار، اور پھر باطن میں اس کا دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور پھر سلطان صاحب فرماتے ہیں یہ وہ لطف و نظارہ ہے جس کی بات۔ اب آگے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو طالب کے بارے میں فرمایا کہ المرید لا یرید، مرید جو ہے وہ کچھ چاہتا نہیں ہے، صرف اللہ کا جلوہ چاہتا ہے۔ الطالب عند المرشد عند المرشد کالمیت بین ید الغاسل، جس طرح غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے طالب اسی طرح سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر مرشد کیا کرتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے فیض سے اس کے اندر صدق پیدا کرتا ہے، کذب اور نفاق اس کے وجود سے برخیزت نکال دیتا ہے۔ اب سنیے یہ کیا کمال کے الفاظ سلطان صاحب فرماتے ہیں، مرشد کیا کہتا ہے، از نظر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در وجود او صدق پیدا شود
مرشد صدیق اکبر کی نگاہ کے فیض سے اس کے اندر صدق پیدا کرتا ہے، و کذب و نفاق از وجود او برخیزت، اس کے وجود سے کذب بھی نفاق بھی نکال دیتا ہے، و از نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ در وجود او عدل و محاسبہ نفس پیدا شود، حضرت عمر کے فیض سے اس کے اندر محاسبہ نفس اور عدل پیدا ہو جاتا ہے، از وجود او خطرات و ہوائے نفسانی کلیہ برخیزت، اس کے اندر جو ہوائے نفسانی ہے، بری خواہشات ہے، وہ ختم ہو جاتی ہیں، وَعَز نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در وجود او ادب و حیا پیدا شود، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب فیض آتا ہے تو ادب اور حیا پیدا ہو جاتا ہے، بے ادبی بے حیائی از وجود او برخیزد، اس کے وجود سے بے ادبی بے حیائی یاوہ گوئی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور فرماتے وَعَز نظر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در وجود او علم ہدایت و فقر پیدا شود، اس کے اندر علم ہدایت اور فقر پیدا ہو جاتا ہے، از وجود او حب دنیا برخیزد، جب مولا علی کی نگاہ پڑتی ہے تو سلطان صاحب فرماتے ہیں اس کے وجود سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، بعد ازاں اب کیا تشریح ہے، لطف کریں، لطف مرشد اب آگے کیا کہتے ہیں، بعد ازاں لائق تلقین شود، اب وہ مقام تلقین پر آتا ہے، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست بیعت فرمائند، پھر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں روحانی طور پر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا جاتا ہے، آگے سنیے، مرشد لا زوال لا تخف لا تازن لا رجت رسانند، فرماتے ہیں کہ پھر مرشد جو ہے وہ اس مقام پر آتا ہے، اس کو خوف بھی نہیں ہے، زوال بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں ہے، اور اس کو واپس رجت کرنے کا، بعض کہتے ہیں کہ ذکر اذکار کرتے ہیں اوپر منزل پہنچتے ہیں تو خطرہ ہوتا ہے مرشد کے بغیر وہ پھسل جائے گا اور نیچے دنیا کی طرف چلا جائے گا، سلطان صاحب فرماتے ہیں جو اس انداز میں جائے گا اس کو لوٹنے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ کس سے ملتا ہے جناب؟ یہ فرماتے ہیں کہ تات از راہ حضوری از اسم اللہ ذات، مرشد اسم اللہ ذات سے اس منزل پر پہنچاتا ہے، اور وہ جو آخر میں اب آتے ہیں کہ لطف و کرے جو ہے وہ اس کے بارے میں سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ پھر اس کو ذکر نصیب ہوتا ہے، ذکر حامل، ذکر سلطانی، ذکر قربانی، ذکر خفی، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد یہ آگے پوری ٹائم جن بھائیوں کو ملے وہ اس کو ضرور پڑھیے گا، لیکن میں آتا ہوں اب اس پر کہ وہ مرشد لطفوں کرے نظارہ، یعنی اس پر جب کرم کی نگاہ ڈالتا ہے، لطف کی نگاہ ڈالتا ہے، لطیف نظر ڈالتا ہے، تو پھر اس کو وہ نظارہ نصیب ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتے ہیں فرماتے ہیں، ہاں گل تھیون سب کلیاں، اب دیکھیے سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں، ایمان و جمعیت و معرفت الہی و تصدیق و ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ در قلب است، یہ ساری چیزیں جمعیت بھی معرفت بھی اس کے دل میں ہو جاتی ہیں، جس کا مقام دل ہے، مجموعہ نور مثل آفتاب بر دل تاپش زند، جب اس مجموعی نور کا سورج دل کی نگری میں جگمگاتا ہے، فرماتے ہیں اس کے دل پر پھر معرفت کا نور جگماتا ہے، آگے کیا کرتے ہیں، غنچہ دل شگفتہ شود، غنچہ کس کو کہتے ہیں؟ کلی کو، کلی کو غنچہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو گل لالہ، اگر ہمارے ایم سی آر والے اگر گل لالہ اگر یہاں پہ دکھا سکیں ٹی وی کی سکرین پر، گل لالہ آپ کریں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا، تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلے کلی کیا ہوتی ہے؟ یہ بند ہوتی ہے، کلی بند ہوتی ہے، سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ ادھر اس میں اللہ ذات کی توجہ ہوتی ہے، مرشد کی نگاہ کے ذریعے اس میں اللہ ذات کا تصور مرید کو ملتا ہے، اور دل جو اب دل بھی دیکھا ہوگا آپ نے، دل اس طرح ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس دل پر جب توجہ پڑتی ہے، جیسے دل ایسے ذکر الہی سے پھولتا ہے، اسی طرح وہ جو کلی ہے نا غنچہ شگفتہ ہوتا ہے، مسکرانا، جب وہ مسکراتی ہے تو مسکرانے سے یہ کلی جو ہے یہ پھول بن جاتی ہے۔ تو سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں کہ نور مثل آفتاب بر دل تابش زند، اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اس کی دل کی نگری میں جگمگاتا ہے، غنچہ دل شگفتہ شود، دل کی کلی کھل اٹھتی ہے، دل کی کلی جو ہے وہ تبسم کرتی ہے اور پھر وہ پھول بن جاتی ہے۔ اچھا، وہ گل دل، اور پھر فرماتے ہیں غنچہ دل شگفتہ شود و گل دل با مشک خوشبوئے فرخندہ گردد، اور اس کے دل وہ ہے نا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا، وہ جب اندر سے پھول کھلتا ہے وہ مشک آتا ہے، تو فرماتے فرت بر زبان اقرار راستی نماید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرماتے جب دل تصدیق کرتا ہے
اور پھر دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلتا ہے، پس اصل اساس تصدیق ایمان در قلب است۔ اصل چیز جو ہے وہ ایمان کے اندر تصدیق ہوتی ہے۔ اندر کوئی خوشبو ہوگی تو فرماتے ہیں کہ وہ مرشد کی اپنی نگاہ سے جو نظارہ کرتا ہے، تو وہ جو جتنی بھی کلیاں ہیں نا بند ہیں، سبحان غنچہ، وہ مرشد کی نگاہ سے، مرشد کی نگاہ کے جیسے سورج کی تپش آتی ہے، تو مرشد اس میں اللہ ذات کی تصور سے اس کا دل جو ہے وہ گلاب بن جاتا ہے، وہ گلے لالا بن جاتا ہے، وہ پھول بن جاتا ہے۔ جی ناظرین، دوسرا مصرع بڑا خوبصورت ہے، جس کی مرشد لطفوں کرے نظارہ ایک اور گل تھی ون ایک سب حوالہ کلیاں۔ میں جی یہ ضرور۔ مرشد لطفوں کرے نظارہ، یہ اسرار قادری کے صفحہ 36 پر میں نے نکالا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مرشد جو ہے وہ جب نگاہ، اس میں بھی فرماتے پس ایرا حضور الحق گویند، یعنی در حقیقت تحقیق و در معرفت صاحب توفیق و در ذکر قلب او کلزم و دریائے عمیق۔ فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر ایک سمندر ہوتا ہے، اور وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرشد جب اس پر نگاہ ڈالتا ہے ایک مرتبہ، تو پھر مرشد کے تصور اس میں اللہ ذات کے تصرف سے سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا دل پھول کی طرح مہکنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، مرشد لطفوں کرے نظارہ گل تھی ون سب کلیاں ہوں، آپ نے بڑی خوبصورت اور سلطان صاحب کی اس عارفانہ کلام کے اندر جو موتی بکھر رہے ہیں، جو موتی مل رہے ہیں، اور جو یہ آپ نے فرمایا کہ مرشد کا مقام، اور پھر مرشد کس طرح وہ دلوں کی بند کلی جو ہے اس کو کھول دیتا ہے ذکر الہی سے، اپنی نظر سے، اپنی بصیرت سے، اور پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت مثال دی، اور سلطان صاحب نے جو کہا کہ جس طرح کلی ہوتی ہے وہ کھلتی ہے اور پھر وہ پھول بن جاتا ہے، اسی طرح انسان کا جو دل ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے مرشد کی نگاہ سے۔ جب مرشد نگاہ کرتا ہے نظارہ، تو پھر جو ہے وہ دل کی بند کھلی جو ہے، وہ مردہ دل جو ہے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا دل جو ہے وہ زندہ ہونا، تو یہ دل کون زندہ کرتا ہے؟ یہ مرشد دل زندہ کرتا ہے۔ تیسرا مصرع شاہ صاحب بڑا خوبصورت سلطان صاحب نے یہاں مثال دی، انہاں کلیاں وچوں ایک لالا ہوسی گل نازک کل پھلیا ہو۔ لالا ظاہر ہے ایک پھول ہے، لیکن اس کلام کے اندر بڑے اسرار رموز ہے، اور خصوصاً گل لالا کا کیوں ذکر کیا ہے؟ ابھی آپ وہ سلطان صاحب فرماتے ہیں مرشد جب لطف و کرم کرتا ہے، توجہ ڈالتا ہے، اپنی نظر ڈالتا ہے، صاحب نظر، سلطان صاحب نے مرشد کو صاحب نظر اور توجہ کا تذکر آپ نے اپنی متعدد کتابوں میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کے حوالے سے یہ امیر الکونین کتاب میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر تذکرہ کیا ہے، علم لقاء کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح سے مرشد کامل کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو اصل کمال جو ہے وہ مرشد کا ہے، لیکن اس میں جو مرید ہے اس میں ادب ہونا چاہیے، سبحان اللہ، چاہت ہونی چاہیے، اللہ کی وحدت میں گم ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کا دیدار کے لیے آئے تو پھر مرشد جو ہے وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر جائے گا۔ اور آج بھی ممکن ہے، حضور آج بھی زندہ و جاوید ہیں، اپنے گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی اہل اللہ کی حاضری ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تصور اس میں ذات پر بہت زور دیتے ہیں، اور مرشد کی نگاہ جب پڑتی ہے تو پھر اس مرشد کی نگاہ سے وہ تمام منزلیں جو ہیں سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ ابھی آپ نے جو کہا مرشد کامل آرا گوید کہ طالب نجس نجاست اہل نفس خراب حال را با یک نظر بکشد از حرص طمع عجب کبر ہوا با توجہ برسانت بمعرفت اللہ باللقاء، کہ مرشد کیا کرتا ہے کہ جب توجہ ڈالتا ہے، جیسے سورج ڈالتا ہے نا زمین پر توجہ، تو پھر اس میں سے وہ تمام سمیل ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مرشد کی جب نگاہ پڑتی ہے تو اس نگاہ سے دل کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کا ذکر اب اس میں جاری ہو جاتا ہے، اور جو مرید ہے، جو طالب ہے، اس کے دل کی کلی کھل جاتی ہے، وہاں غنچے سے پھر پھول بن جاتا ہے۔ لیکن خاص اذکار سارے اپنی جگہ ہیں، لیکن جو گلے لالا ہے، جو شاعرہ کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں انہاں کلیاں وچ ایک لالا ہوسی، ان میں ایک لالا، اس میں ذات اللہ جو ہے وہ خاص منزل جو ہے نا،
اذا تم الفقر فہو اللہ، جب بندہ فقر کی مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اسے سامنے اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ ان تعبد اللہ، یعنی گل لالا سے مراد تصور اس میں اللہ ذات، سبحان اللہ، تو اللہ کی ذات یہ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے ناظرین، سبحان اللہ، یہ گل لالا ہے ناظرین کریں، اس میں خاص آپ کو اب حسن نظر، پھول تو باقی بھی ہیں لیکن یہ گل لالا کا، اور پھر آپ کو دیکھیے بعض اگر آپ غور سے دیکھیں گے جس طرح یہ اللہ ہے تو آپ کو یہ پھول کے اندر بھی جو پتیاں ہیں نا وہ نظر آئیں گی، لام اور ہاں، جو سلطان صاحب نے فرمایا نا پھلیاں، اس کے اندر وہ پھلیاں بھی بالکل، یہ یعنی اس کی جو اندر جو پتیاں ہیں، پتیاں جو گل نازک، اب یہ گل نازک بھی ہے، بالکل یہ اس میں اللہ کا ذات کا، اور کل پھلیاں جتنی بھی اندر سے پتیاں ہیں، پھلی سے پھر وہ کلیاں نکلتی ہیں، اور یہ پھول جو ہے یہ خوشبو بکھیرتا ہو، کہ رنگ دیتا ہے، ایک حسن دیتا ہے۔ یہ لالا کا تذکرہ کیا کہ ایک لالا اسی، یعنی وہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس میں اللہ ذات، صفاتی نام تو سارے ہیں لیکن اس میں ذاتی اللہ ہے، اور تصور اس میں اللہ سے پھر اندر بہار آ جاتی، اندر خزاں نہیں رہتی۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ اسی کو اسم اعظم، اس کو کہتے ہیں۔ ایک کالر ہے اگر اجازت ہے تو لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے جی، کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام ہے حیدر فرام شفیع۔ جی فرمائیے، کیا پوچھ؟ جی سوال ہے، can I ask in English? You can. yeah Okay, I was listening to a program, mashallah, very nice program, and Shasta was talking about Ruhani Bayt and Murshid. جی So which person can they direct me to now who is present and living that can take me to those stations? جی میں بتاتا ہوں۔ جی سوال یہ ہے کہ مرشد کہاں تلاش کیا جائے۔ سلطان صاحب کی جو کتابیں ہیں اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ ایک تو خالص طلب ہونی چاہیے، سبحان، تو خالص طلب لے کر اللہ کے تصور کے لیے بندہ گھر سے نکلتا ہے اور خالص اللہ کے لیے نکلتا ہے۔ اور سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت کئی مقام پر تو انہوں نے بہت زیادہ سختی کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر طلب کرنے والا بھی خالص اللہ کے لیے نکلے گا تو پھر اسے بھی وہ منزل نصیب ہو جائے گی، اور اگر وہ خالص نیت، انشاءاللہ بھائی کی تشفی کے لیے ہم انشاءاللہ اس پر ایک پروگرام بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوگا۔ جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ کریں۔ تو یہ ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ مطالعہ کریں، پڑھیں، سمجھیں، سوچ کو بدلیں، اور پھر ان کتابوں کے اندر وہ خزانہ موجود ہے۔ اور سلطان صاحب تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر کسی کو مرشد نہیں بھی ملتا تو میری کتابیں ہی اس کو منزل تک پہنچا دیں گی۔ تو تلاش آپ سچی رکھیں، اہل اللہ موجود ہے، ہر زمانے میں موجود ہیں، آج بھی قطب اقطاب غوث اغیاث آج بھی موجود ہیں۔ بالکل شاہ صاحب، ہمارے پاس 2 منٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آخری مصرے پر بھی تھوڑی آپ گفتگو فرما دیں۔ دو ہی جہانی مٹھے باہو جنہ سنگ کیتا دو ڈلیاں ہو، یہ 2 ڈلیاں کیا؟ یہ پہلے مصرے کی آپ نے بات کی تھی، اور 2 ڈلیوں کی سنگت کرنے والے دونوں جہانوں میں کیسے رسوا ہوتے ہیں۔ وحدت یہ ہے کہ قرآن مجید نے سورہ فرقان میں فرمایا کہ آرائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ بندہ پوجا کرتا ہے اپنی خواہشات کی، اپنی دولت کمانے کے لیے، شہرت کا بھوکا ہو جاتا ہے، مارا پھرتا ہے، جتے ویکھن چنگا چوسا، پڑھن کلام سوائی ہو، پڑھ عالم فاضل ہو، اجے بھی طالب زردہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ تم نفس کا ہی بات کرتے ہو، شیطان کی بات کرتے ہو، نفس بھی تمہارا دشمن ہے، شیطان بھی تمہارا دشمن، لیکن اصل تمہاری یہ دشمن وہ تو دنیا ہے۔ دنیا ماں ہے شیطان کی، دنیا ماں ہے نفس کی، اور اس سے تمہاری دوستی۔ اور معراج کی رات بھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بن سور کر ایک عورت میرے سامنے ہے، میں نے اس کی طرف دیکھا نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بعد میں مجھ سے پوچھا یا رسول اللہ پتہ ہے وہ عورت کون ہے؟ فرمایا آپ بتائیے۔ کہا کہ وہ تو دنیا تھی، اگر آپ دنیا کی طرف نظر کرتے تو آپ کی امت کے لیے بھی خطرہ تھا کہ دنیا کی طرف ہو جاتے۔ تو فرماتے ہیں کہ وحدت یہ کہ ایک اللہ کا ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو، رسول اللہ کی محبت ہو۔ جس دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت ہوگی اس میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی۔ سلطان صاحب ان بکس میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کا بھوکا ہے، وہ کتا ہے، وہ دنیا سگے دنیا ہے، اس کو کبھی اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے، سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا کی محبت اپنے دل سے نہیں نکالے گا اس وقت تک سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو منزل نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر سلطان صاحب نے 524 صفحہ مقل فقر میں، یہ 1 منٹ میں ہی میں بات ختم کر کے تو تاکہ یہ سمجھ آ جائے،
تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا یہ مثال کہ وہ کسی جگہ پر جو ہے وہ کنویں میں کتا گر گیا. سلطان صاحب فرماتے ہیں بدا کے وجود آدمی مثل چاہ، جان لے کہ انسان کا وجود کنویں کی طرح ہے، وہ دل آب و خطرات غفلت و بے ذکر بودن و در او موش مردہ افتادہ. اول مردار غفلت موش از جا بیرون باید. فرماتے ہیں جس طرح کنویں میں اگر چوہا مر جائے تو پہلے چوہے کو مردے کو نکالا جاتا ہے، اسی طرح سلطان صاحب فرماتے ہیں دل سے دنیا کی محبت کو نکال. جب تک دنیا کی محبت کو نہیں نکالتا تجھے یہ ذکر بھی یہ فکر بھی منزل پر نہیں پہنچا سکتا. تو مرشد کیا کرتا ہے؟ پہلے دن سے دنیا کی محبت نکالتا ہے. مرشد ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کی محبت نکالنے کے بعد ڈلی کسی کو کہتے ہیں نا، یہ سونے کی ڈلی، گڑ کی ڈلی، ڈلی ایک ہی ہے. مطلب ہے کہ ڈلی ایک ہوگی، اس ایک سے محبت کرنی ہے. لیکن اگر اس کے اب دو ٹکڑے کر دیں، کہے کہ میں اس سے بھی محبت کروں اس سے بھی محبت کروں، تو دو ڈلیوں کے ساتھ جس نے سنگت کی ہے تو ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ سے بھی محبت کرو، اللہ کے دشمن سے بھی محبت کرو، شیطان بھی راضی رہے اور رحمان بھی راضی رہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو سلطان سے فرماتے ہیں یہ منافقت چھوڑ، ایک کا ہو جا، ایک در کا ہو جا. یہ جو میں علامہ اقبال نے بھی کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں دوئے جانی مٹھے بو. قرآن بھی فرماتا ہے خاسر دنیا والآخرہ، جو دنیا کے لیے مارا مارا پھرے گا، دنیا بھی تباہ، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو فرمایا جی نہ سنگ کیتا دو ڈلیاں، دو حصے کر دیے، دو ٹکڑے کر دیے، اور کہا کہ ٹھیک ہے جی اللہ کو بھی محبت دے دوں، دنیا کی محبت دے دوں. تو یہ محبت دونوں طرف نہیں ہو سکتی، محبت ایک سے ہی ہوتی ہے، دو سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. مجھے کہا گیا کہ 5 منٹ ہے تو تھوڑا اس پر گفتگو جو ہے دو ڈلیاں، اور یہ جو آگے فرمایا کیسے دو ڈلیوں کی سنگت کرنے والے. جی بالکل. سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے جو منافقت ہے کہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف جو ہے وہ جانا، سلطان صاحب نے اس کی بہت زیادہ نفی فرمائی ہے. اور غین اب کیا ہے؟ ایک ہے عین، اللہ کیا ہے؟ عین، اور اس کے جو مخالف ہیں وہ کیا ہے؟ وہ غین ہے. تو یہ صفحہ نمبر 607 میں سلطان صاحب 12 غین فرماتے ہیں، دل سے 12 غین نکال، عین کی طرف آ. عین تمہیں تب ملے گا جب فرماتے ہیں کہ غین نکل جائے گا. اگر غین میں تو رہے گا تو عین کی طرف نہیں آئے گا. یہ غین کتنے ہیں وہ دیکھ لیجئے گا. فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ عین والا بن تو دل سے غین نکال. کتنے غین ہیں؟ 12 غین. سنیے گا ذرا. اول غین غلط، جو بھی غلط چیزیں ان کو چھوڑ دے. و دوم غین غل، کینہ. سوم غین غش، یہ کہتے ہیں نا دین لگیاں گل گھوٹو آوی، تو یہ فرماتے ہیں. چہارم غین غلیظ، غلیظ قسم کی باتیں چھوڑ دے. پنجم غین غیبت. ششم غین غرہ، جیسے مرتے وقت وہ جو آواز آتی ہے یا غرہ کا معنی یا دھوکہ بھی ہے، غرہ کہتے ہیں دھوکہ. ہفتم غین غضب. ہشتم غین غصہ، غصے کو چھوڑ دے. غین غیر کو چھوڑ دے، غلاظت کو چھوڑ دے. 11ویں غین غفلت، غفلت کو چھوڑ دے. 11ویں غین غلبہ نفس امارہ، اس کو چھوڑ دے. یہ این جملہ غین از وجود صاحب غرق برخیزد. اب سنیے گا سوال ہے کیا جملہ؟ این جملہ غین، یہ تمام غین از وجود صاحب غرق، جو اللہ کے نور میں غرق ہونے والا ہے، برخیزد، اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں، نکال دیے جاتے ہیں. و عین از عین حاصل شود، پھر عین کو عین نصیب. ایک عین کا مطلب ہے آنکھ، دوسرا عین ہے اس کا جلوہ. فرماتے ہیں جب یہ 12 غین نکل جائیں گے، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کو عین کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب دل سے 12 غین نکلیں گے تو یہ جو آنکھ ہے نا، یہ اس عین کو دیکھنے لگ جائے گی، اس کا جلوہ نصیب ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ جلوہ ہونے کے لیے فرماتے ہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف تمہیں آنا چاہیے. اچھا پھر فرماتے ہیں سلطان صاحب نے دنیا کی بڑی مذمت کی ہے. فرماتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا جو یہ کہتا ہے کہ دنیا سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں. اس میں سلطان صاحب کی جو فلسفی ہے وہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، پھر عرض کر دیتے ہیں. سلطان صاحب فرماتے ہیں جی اگر تما نہ کنی، منع نہ کنی، جمع نہ کنی، یہ ہے ان کی فلسفی. 3 باتیں آپ یاد کر رہے ہیں. سلطان صاحب فرماتے ہیں جمع نہ کر، منع نہ کر، اور پہلے ہے تما نہ کر،
منع نہ کر اور جمع نہ کر. یہ تین باتیں سلطان صاحب کی یاد رکھی. فرماتے ہیں کہ طمع اگر کرے گا تو رب حاصل نہیں ہوگا. دنیا کا لالچ ہے، طمع ہے، ہوس ہے، کبر ہے، فرماتے ہیں اس سے اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی. تو پہلی بات تکبیر ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے، اور میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، پہلی بات ہے طمع نہ کیجیے. کبھی دولت کے پیچھے نہ بھاگیے، دولت کی حریص نہ بنیے. یہ دولت کے پیچھے بھاگنے والے کو سلطان صاحب نے کہا سگے دنیا ہے. تو فرماتے طمع نہ کر. اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں نذرانہ دے تو پھر اسے منع نہ کر. جو دے لے کس لیے کہ وہ امیر آدمی اگر وہ تمہیں دے گا تو کسی غریبوں پر تو خرچ کرے گا. کتنے غریب ہیں، مسکین ہیں، جو بیچارے ایک روٹی کے لقمے کو ترستے ہیں، پانی کو ترستے ہیں. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں انہیں منع نہ کر، انہیں دینے دے. لیکن اگلی بات جو ہے اگر وہ دے دے تو پھر تمہیں چاہیے کہ جمع نہ کر، اسے مخلوق خدا میں تقسیم کر دے. یہ صوفیزم کا نچوڑ ہے جو سلطان صاحب نے تین باتوں میں بیان فرما دیا ہے. لیکن جس نے دو ڈلیوں سے محبت کی وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں گا، مال بھی جوڑ کے رکھوں گا، بخیلی بھی کروں گا. تو فرماتے ہیں یہ منافقت ہے. جو اللہ والے ہیں ان کے گھر میں دولت اچھی نہیں لگتی، وہ دولت اللہ کے نام پر قربان کرنی چاہیے. بالکل وہ جس طرح شاعر نے بھی کہا ہے کہ یا سراسر سنگ ہو جائے یا سراسر موم ہو جائے اور دو کشتیوں کا مسافر. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی اور یہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کے اس آفاقی عارفانہ کلام کا حصہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک مصرے پہ ہم گفتگو کرنے لگے تو کئی جو ہے وہ نشستیں درکار ہیں، چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے. لیکن شاہ صاحب نے بڑی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کلام کے اندر جھانکنے کی، اس کے اسرار و رموز ہم تک پہنچانے کی کوشش کی. ناظرین یقیناً یہ اللہ والوں کا جو کلام ہے اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کلام کو سمجھیں، اس فکر کو سمجھیں اور اپنی عملی زندگیوں کے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. یہ اللہ والوں نے جو باتیں کی ہیں یہ ہمارے لیے کی ہیں تاکہ ہم جو اللہ سے دور ہو چکے ہیں، جو ہمارا رشتہ کمزور پڑ چکا ہے، اس رشتے کو ایک دفعہ پھر مضبوط کرے اور اپنی اس آخری منزل کی طرف بڑھے. جس طرح اس آخری مصرے میں کہا دو ہی جہانی مٹھے باہو جنہ سنگ کیتا دو ڈلیاں ہو. یہ دو جو ہم نے پیمانے رکھے ہوئے ہیں یہ کبھی ہمیں کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتے. ہمیں اللہ کی محبت کا پیمانہ جو ہے اس کو اختیار کرنا ہوگا، اللہ کی محبت کا رستہ اختیار کرنا ہوگا اور خالصتاً اس کی رضا، مرشد کا جو مقام ہے اس کو سمجھنا ہوگا اور سچا طالب بننا ہوگا. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے تھرسڈے ایک نئے کلام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.